सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी खिदमत में हकीम सरदार प्रताप राज सिंह। आज मैं आपको कुश्ता सोना बनाने का लाइव वीडियो दिखाऊंगा। कुश्ता सोना वो कुश्ता है जिसके सिर्फ 30 दिन के इस्तेमाल से एक नामर्द आदमी भी मर्द बन जाता है और मर्दाना ताकत काबू से बाहर हो जाती है, बल्कि संभालना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हमने 24 कैरात का सोना लेना है और जिस तरह टुकड़ों में मैंने इसको बनाए हुए, ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी तरीके से इसके टुकड़े करने हैं और उसके दुगना वजन का। मतलब अगर 5 ग्राम आपका सोना है तो 10 ग्राम आपने पारा लेना है। नमक हम तैयार कर रहे हैं, इसमें हम आपको बाद में इसमें पारे को मुसफ़ा करेंगे। ये आपको बाद में मैं दिखाऊंगा कि हमने किस तरह नमक में पारे को मुसफ़ा किया है। अब हम इन सोने के टुकड़ों को नीम के पानी में 3 बार बुझावे देंगे। ये बुझावा देने का तरीका मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसे नीम के पानी में बुझावे देंगे तमाम। इससे हमारा सोना साफ सुथरा और चमकदार हो जाएगा। अब हम दोबारा से, अब हमने इसको नीम के पत्तों में बुझावा दे दिया है। अब हम इसको अनार के पानी में बुझावे देंगे। अनार के पानी में इन सारी पत्तियों को हम साफ करने के लिए, क्योंकि जब कुश्ता हम बनाते हैं तो उसके लिए सोने का साफ होना निहायत ही ज़रूरी है। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि ये कितना साफ सुथरा और चमकदार हो गया। मुसफ़ा करने के बाद ये साफ सुथरा और चमकदार हो जाता है और इसकी मैल उतर जाती है। अब हम मुसफ़ा शुदा सोने का वज़न करेंगे। ये आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कंडा है, उसमें मैं इन तमाम पत्रियों को, इन सोने की पत्रियों को डाल दूंगा जो मैंने मुसफ़ा की हुई हैं, साफ़ सुथरी और चमकदार जो आपको नज़र आ रही हैं। इनका मैं वज़न करूंगा। ये 5 ग्राम, आधे तोले से थोड़ा सा कम, आधा ग्राम कम है, तो ये हम सोना ले लेंगे। अब हमने जितना सोना लिया था उसके दुगना वजन का पारा लेंगे। मतलब हमने 5 ग्राम सोना लिया था 24 कैरात का, तो अब हम उसमें 10 ग्राम पारा डालेंगे, दुगना वजन का पारा डालेंगे। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये आपने जब बनाना है तो ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। आप इसको बनाने के लिए हमारे से रब्ता भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया। ये आप देख रहे हैं कि 10 ग्राम पारा जो है हमने इसका वज़न कर लिया है। अब हम खरल में वो नमक डालेंगे जिसको हमने पीस के पहले से रखा हुआ था। इसको हम 20 से 25 मिनट तक दोबारा से खरल करेंगे ताकि ये बारीक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर जाए। अब हम इस नमक में 10 ग्राम पारा डालेंगे जो हमने सोने के दुगना वज़न का लिया था, और इसको हम मुसफ़ा करेंगे ताकि ये साफ सुथरा और चमकीला हो जाए। और जब आपने पारे को नमक में डालना है तो आपने इसको 2 घंटे तक मुसलसल खरल करना है। उसके बाद पारा आपको साफ सुथरी चमकीली हालत में अलग हो जाएगा और हम नमक को अलहदा करके पारे को खरल में रहने देंगे। अब हम इस पारे को मज़ीद खरल करेंगे। 15 से 20 मिनट तक हम इसको खरल करेंगे ताकि अगर कहीं से भी कोई चीज़ बाकी है तो वो इससे अलग हो जाए और पारा हमें मुकम्मल मुसफ़ा हालत में मिले। अब हमने जो सोने के टुकड़े लिए हुए थे उसको बारीक बारीक काटना है। ये 24 कैरात का सोना हमने लिया था, फिर हमने इसको मुसफ़ा किया था और अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर खरल में डालेंगे जिसमें पारा पहले से ही मुसफ़ा शुदा हालत में मौजूद है। अब इन सोने की टुकड़ों को हमने बारीक बारीक इसलिए काटना है क्योंकि हमने इसका बरादा करना है, और जितना बारीक हम काटेंगे,
جتنے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم اسے کاٹیں گے اتنا ہی ہمارا برادہ اچھا ہوگا اور ہمارا کشتہ بہت ہی اچھا بنے گا، پاورفل کشتہ بنے گا۔ پاورفل کشتہ بنانے کے لیے سونے کا جو برادہ ہے بہت زیادہ باریک، پاؤڈر کی طرح باریک ہونا چاہیے۔ اب ہم نے سونے کو باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے۔ کھرل میں مصفحہ شدہ پارا پہلے سے ہی موجود تھا۔ اب ہم ان کا برادہ کریں گے، اور برادہ کرنے کے لیے ہمیں 8 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ 8 گھنٹے مسلسل ہم نے اس کو کھرل کرنا ہے، اس میں کوئی وقفہ نہیں کرنا۔ 8 گھنٹے کے بعد یہ ہمیں اس کا برادہ جو ہے مل جائے گا۔ سونے کا برادہ کرنے کے لیے ہم اس میں مختلف ٹائم بعد تھوڑا تھوڑا چھوٹا شہد شامل کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کا برادہ اچھی طرح ہو سکے۔ یہ اب آپ کو معجون کی حالت میں اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس میں چھوٹا شہد شامل کیا ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہم نے اس کو 8 گھنٹے مطلب 3 پہر ہم نے اس کو کھرل کرنا ہے۔ کھرل ہم نے اچھی طرح کرنا ہے تاکہ اس کا کوئی بھی ٹکڑا ذرے کی حالت میں باقی نہ رہے۔ ہم نے اس کا اچھی طرح پاؤڈر کر کے اس کو کشتہ کرنا ہے۔ اب یہ ہمیں معجون کی حالت میں مل چکا ہے۔ اب ہم اس کو کھرل سے اتاریں گے۔ یہ پورے کا پورا ہم اسے ایسے ہی جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ انگلی کی مدد سے آپ نے اس کو سارے کا سارا اتار لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی ٹکی بنا لینی ہے۔ اب ہم نے اس کی ٹکی بنانی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اب اس کو سارے کو کھرل سے اتار کے اس کی ٹکی بنائیں گے، اور ٹکی بنا کے پھر ہم اس کا وزن کریں گے۔ اگر ہماری ٹکی صحیح حالت میں ہمیں ملی ہے تو یہ 1 گرام کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا بالکل کشتہ اور برادہ بالکل ٹھیک ہوا ہے تو یہ آپ کو 15 گرام اس کا وزن ملے گا، کیونکہ ہم نے اس میں 5 گرام سونا اور 10 گرام پارا شامل کیا تھا۔ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کنڈے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 گرام کی ہمارے پاس ٹکی بن گئی ہے۔ اب ہم اس کو گل حکمت کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گل حکمت کس طرح کرنی ہے، اس کا پورا طریقہ کار آپ کو آگے میں دکھاؤں گا، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا وزن 15 گرام ہے جو ہم نے لیا تھا۔ 5 گرام سونا اور 10 گرام جو ہم نے پارا لیا تھا، اس کا 15 گرام وزن میں آپ کو اپنے کنڈے پہ دکھا رہا ہوں۔ اب ہمیں سونے کی ٹکی موصول ہو گئی ہے جو ہم نے لینی تھی، تو اب ہم اس کو گل حکمت کریں گے۔ گل حکمت کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ گل حکمت کرنے کے لیے جو آپ نے برتن لینے ہیں وہ مٹی کے ہونے چاہیے۔ جو مٹی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں ہم اس میں یوز کر رہے ہیں، آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس میں گندھک، ایک چھوٹی سی پیالی میں اب ہم گندھک شامل کریں گے جو مصفحہ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ گندھک کو مصفحہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم اس کو مٹی کے برتن میں رکھ کر اسے آگ پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو کھرل کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو گندھک ہوتی ہے وہ مصفحہ حالت میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس میں ٹکی رکھ دیں گے، اور اس مٹی کی، یہ دیکھیں یہ ٹکی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح اس مٹی کی ایک اور پیالی سے ہم اس کو اوپر سے ڈھک دیں گے۔ یہ ہم گل حکمت کر رہے ہیں۔ گل حکمت کشتہ بنانے کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اب آپ نے آٹا لینا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پورے طریقے سے اس جو 2 پیالیاں ہیں ان کو بند کرنا ہے تاکہ ہماری گل حکمت پھٹے نہ۔ آٹا ہم نے جو ہے نرم زیادہ نہیں بنانا،
ہمیں سخت حالت میں آٹا چاہیے، اسی لیے یہ 5 سے 10 منٹ اس کو گوندنے میں لگیں گے. اسے ہم اچھی طرح گوندیں گے تاکہ ہماری گل حکمت پھٹے نہ. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کشتہ بنانے کا سب سے جو امپورٹنٹ اہم حصہ ہے وہ گل حکمت ہے. یہ گل حکمت مجھے یاد ہے میرے نانا سے، انہوں نے مجھے اچھی طرح سبق سکھایا تھا. ایک دفعہ میں نے جلدی میں گل حکمت کر لی تھی تو وہ گل حکمت جو ہے وہ پھٹ گئی تو کشتہ سارا ضائع ہو گیا. تو وہ جو مجھے سبق ملا تھا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. تو جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سخت آٹے سے جو ہم نے گوندھ کے رکھا ہوا تھا، تو ہم ان دونوں مٹی کی پیالیوں کو جس میں ہماری سونے کی ٹکی موجود ہے اس کو اچھے طریقے سے بند کریں گے تاکہ ہوا نہ باہر نکلنے پائے نہ اندر جانے پائے. جس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم نے آٹے سے اس کو اچھی طرح کور کرنا ہے. ہم نے پھر یہ اب میں نے اس کو سائیڈوں سے دونوں طرف سے اس کو بند کر دیا ہے. اب ہم آٹے کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائیں گے جس طرح یہ میں بنا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ہم اس کو نچلی والی پیالی پر لگا دیں گے، یہ اچھی طرح اس کے اوپر لپیٹ دینی ہے اور اوپر سے ہم نے اس کو بند کر دینا ہے. اور یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کہیں سے گل حکمت پھٹے نہ. اگر گل حکمت پھٹ گئی تو ہمارا کشتہ جو ہے وہ کچا رہ جائے گا. اس لیے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، سب سے اہم ترین حصہ کشتہ سونا بنانے کی ترکیب میں جو سب سے اہم حصہ ہے وہ گل حکمت ہے. گل حکمت آپ نے بہت ہی زیادہ خیال سے، دھیان سے اور تسلی سے کرنی ہے. جتنی آپ کی گل حکمت زیادہ اچھی ہوگی اتنا ہی اچھا کشتہ ہمیں حاصل ہوگا. یہ آپ نے گل حکمت پر زور دینا اور پکی گل حکمت کرنی ہے. گل حکمت آپ کی کچی نہ رہے. میں بار بار آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو گل حکمت آپ نے کرنی ہے یہ کچی نہ رہے. اگر آپ گھر میں یہ کشتہ سونا تیار کر سکتے ہیں، تیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے سکرین پر دیے گئے نمبروں پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو تیار شدہ حالت میں کشتہ سونا چاہیے تو آپ ہمیں اس کا آرڈر بھی دے سکتے ہیں. اس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے مٹی کے برتن گل حکمت میں یوز کرنے ہیں. اب ہم مٹی کے 2 پیالے لیں گے اور جو ہم نے 2 چھوٹی پیالیوں پہ گل حکمت کی تھی اب ہم اس کو مٹی کے پیالوں میں ڈھانپ کر ایک پتیلے میں رکھ دیں گے. اور یاد رکھیں یہ پتیلا اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو گل حکمت ہے جو آپ نے اندر رکھی ہوئی ہے وہ اس کی سائڈوں کو نہ لگے. اب ہم نے اس پتیلے کی پکی گل حکمت کرنی ہے. اب اس کا بھی آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پتیلے کے ڈھکن کو اچھی طرح سے بند کرنا ہے اور آپ نے آٹے سے اس کی دونوں سائڈوں کو اچھی طرح ڈھانپ دینا. یہ دیکھیں یہ اب ہماری گل حکمت کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب آگ ہمارے پاس چولہا پہلے سے موجود تھا. اب ہم اپنی اس گل حکمت کو آگ کے اوپر رکھ دیں گے. 6 گھنٹے اس کو مسلسل آگ دینے کے بعد ہم نے اس کو آگ پہ سے اتار لیا ہے. اب ہم اس پتیلے کی گل حکمت کو توڑیں گے. آٹے سے جو ہم نے اس کے ڈھکن کو ڈھانپا ہوا تھا اس کو ہم اب توڑیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلا ہوا آٹا یہ 6 گھنٹے ہلکی آنچ پر رکھنے کے بعد ہمیں یہ پتیلے کی گل حکمت موصول ہوئی ہے. اب ہم اس پتیلے کی گل حکمت کو توڑیں گے اور گل حکمت کو توڑتے ہوئے ہم نے خصوصی طور پر اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو سونے کی ٹکی ہے وہ نہ ٹوٹے نہ خراب ہو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیالہ جو ہے
وہ پتیلے کی سائڈوں سے نہ لگے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری گل حکمت جو ہم نے چھوٹی پیالیوں پر کی تھی وہ ہمیں موصول ہو چکی ہے۔ کتنی خوبصورت حالت میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہم نے جو کشتہ سونا کے لیے ان چھوٹی پیالیوں پر گل حکمت کی تھی، اب ہم ان کو توڑیں گے۔ یہ آپ آٹے کو اس کے کلر سے، اس کے رنگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری گل حکمت کتنی پکی تھی۔ دیکھیں کہ ہمیں یہ کشتہ سونا کی جو ٹکی ہے وہ حاصل ہو چکی ہے۔ گندھک کا رنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں 6 گھنٹے ہلکی آنچ پر رکھنے کے بعد پھر جب ہم نے اپنی گل حکمت کو توڑا تو یہ ہمیں سونے کی کشتہ سونے کی ٹکی ہمیں اس حالت میں حاصل ہوئی ہے۔ اب ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا سونا یا ہمارا جو پارا تھا وہ ضائع تو نہیں ہوا، اب ہم اس کا وزن کریں گے۔ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں 15 گرام وزن، کیونکہ ہم نے اس میں 5 گرام 24 کیرات کا سونا ڈالا تھا اور 10 گرام ہم نے پارا ڈالا تھا۔ 15 گرام ہمیں حاصل ہو گیا۔ اب ہم کریں گے سونے کا کشتہ۔ اس کے لیے ہم 5 گرام کشتہ چاندی ڈالیں گے کھرل میں، 10 گرام کشتہ تانبا ڈالیں گے۔ اب ہم نے جو کشتہ سونا کی ٹکی ہے اب ہم نے کھرل میں ڈال دینی ہے، اور اس کے بعد 2 سے 2.5 گھنٹے تک ہم نے اس کو اچھی طرح کھرل کرنا ہے تاکہ ہمیں کشتہ سونا موصول ہو جائے۔ یہ بالکل جو ٹکی تھی وہ ہمیں پاؤڈر کی شکل اختیار کر لے گی، اور بالکل باریک پاؤڈر کی شکل میں آپ کو کشتہ سونا جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ کتنا سفید اور چمکدار حالت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ کشتہ سونا ہم نے اب تیار کر لیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چمکدار حالت میں اس کا صفوف ہمارے پاس آ گیا ہے، تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو چیک کریں گے۔ یہ بالکل باریک صفوف، اس میں کسی قسم کا کوئی ذرہ نہیں ہوگا، پاؤڈر کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اور تیار کرتے وقت یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کشتہ سونا کچا نہ رہے۔